अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िस्ता दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गालम गलोच का समा रहा और जो है उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के एक महकमे के कुछ शोबाजात को बराह रास्त निशाना बनाया गया और उनके सरबराहों को जो है इंटिमिडेट क्या कहेंगे जी उससे करने की कोशिश की गई, उनको गालियाँ बकी गईं। ज़ाहिर है कि कल को ये लोग जो थे ये उनके गुण गाया करते थे और उनको सर पे बिठाया करते थे। अब इन्हें पता चला है कि वो गोद से उतार दिया है उन्होंने इनके महात्मा को और कहा है कि तुम्हारी नैपी से बदबू बहुत आ रही है, चलो पहले अपनी नैपी खुद बदलो। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हैं कुछ सोशल ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या कैसे है और कौन कर रहा है उसके हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, वो इस शोबे के माहिर हैं, हमने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने हमें ये इत्तलात पहुंचाई। हम ये इत्तलात चूँकि करीने की आस लगी तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। पीटीआई जो है वो हमेशा से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रही है, उसका पैदाइश ही सोशल मीडिया पे हुई थी और सोशल मीडिया को उसने यूज़ या मिसयूज़ जिस तरह किया है उसका अंदाज़ा आप इस अमर से लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब और कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने सोशल मीडियाई जो उनके शरीक जुर्म हैं उनके साथ रोज़ाना एक इजलास किए बगैर उनको चैन नहीं आता और हमें वहाँ पे मुतय्यन सरकारी अफसरों ने बताया कि वो एक एक गाली तक खुद बताते हैं कि तुमने उसको दल्ला कहना है और तुमने उसको तवाइफ कहना है, प्रोस्टिट्यूट कहना है और तुमने उनके घर को जो है वो ब्रॉथल यानी कि चकला करार देना है। ये बातें जो हैं ज़ाहिर है अब जुर्म किसी का आप बताएंगे तो आप बताएंगे ना कि इसने कत्ल किया है, इसने ललकारा मारा है, इसने फायर किया है, इसने डंडा मारा है। ठीक है, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा ना यार। मैं इन अल्फाज के इस्तेमाल के ऊपर माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि मैं अगली नस्ल को ये ना बताऊं कि ये क्या ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, मैं इन अल्फाज को हज़फ नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आप इसे मेरी एडिटोरियल जजमेंट की कजी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जानी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए। अच्छा जी, वो जो हैं वो जो मर्जी करें, लेकिन कमिंग बैक हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये हमेशा रूबे अमल आते हैं। उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी जो हैं वो इस तरह के मीडिया आउटलेट्स बना रखे हैं जिनके अंदर वेबसाइट्स ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं, जाली किस्म के अखबारात मैगज़ीन जो हैं, गल्फ़ के नाम से भी इनका एक है जिसके अंदर से सियासत.pk उसका मास्टर पीस है, कोई गल्फ़ का नामी भी है, इस तरह करके और भी बहुत सारे हैं जहाँ से ये एकदम बम्बार्डमेंट करते हैं जाली चीज़ों की कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी एक दफ़ा दहल जाते हैं। हर घंटे की बुनियाद के ऊपर ये एक नई अफवाह फैलाते हैं। ताज़ा तरीन मार्केट में ये आई है कि 5 अपोजिशन के अरकान जो हैं उनकी जनाब सेटिंग हो गई है और वो पीर के रोज़ जो है वो खान से मुलाकात करेंगे और पीटीआई में वापसी का ऐलान करेंगे। इस तरह की घड़ के ना ये हर दूसरे तीसरे घंटे में एक आध फैलाते हैं और आम लोगों को गुमराह करते हैं। आम लोग चूंकि मीडिया की नज़ाकतों के उसको नहीं समझते तो वो उससे वाकई मुतासर हो जाते हैं। ये जब इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अगर अंदर हुए तो ये किसी भी पाकिस्तान के अदारे की रसाई के अंदर हो जाएंगे, तो लिहाजा इन्होंने बहुत सारा काम आउटसोर्स किया पाकिस्तान से बाहर। कनाडा इनका मरकज़ है, इसके अलावा थाईलैंड इनका मरकज़ है, इसके अलावा वहाँ पे जो कंपनियां हैं या वहाँ पे एक्सपैट पाकिस्तानियों ने जो कंपनियां बनाई हुई हैं। अच्छा, पहले जो टीम थी कराची की वो इनकी सोशल मीडिया की अलग थी, नॉर्थ की अलग थी। कराची की जो टीम थी उनको अलवी साहब जो कि सदर होते हैं दंदान साध के साथ गन चलाया करते थे, लेकिन जब वो जीत गए तो उन्होंने कहा कि हमें अब इस बकवास की क्या ज़रूरत है। ये टीम बुनियादी तौर पे वो थी जो MKM को भी ये सहूलत फ्राहम किया करती थी भौंकने की, तो वो MKM की बिहाफ के ऊपर भौंका करते थे। आपने देखा आजकल आप MKM को कोई फिक्रा कह भी दें
تو اتنی گالیاں نہیں پڑتی، مطلب 8-10 پڑ جاتی ہیں ہماری ٹویٹ کے اوپر نا، تو 8-10 تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ کی ایسی تیسی کر دیا کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ وہ جو ٹیمیں انہوں نے ہائر کی ہوئی تھیں کینیڈا وغیرہ سے، ساؤتھ افریقہ سے، وہ ٹیمیں جب ادھر سے بے روزگار ہوئیں اور ایم کیو ایم کو جب گود سے اتارا گیا تو وہ ادھر سے بے روزگار ہو گئیں، اور جب ادھر سے بے روزگار ہوئیں تو پھر ان کو اسائنمنٹ چاہیے تھی، تو پھر وہ مرسنریز بن گئے۔ جس طرح دیکھیں نا داعش کے اندر جو گروپ تھے، جب ان کو شام میں مار پڑی اور وہ وہاں سے بکھرے، تو پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں، کوئی لیبیا میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، آج کل سنا ہے یوکرین پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ پھر کرائے کے قاتل بن جاتے ہیں، کرائے کے لڑاکے بن جاتے ہیں، وہ بلیک واٹر بن جاتے ہیں کہ جو پیسے دے اس کی طرف سے وہ جنگ کریں گے، اور جو پیسے دے اس کو وہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو تجربہ کیا گیا، اس سے مرسنریز بن گئے۔ یہ کراچی کے اندر اویلیبل پارٹیز ہیں، ان کی خدمات پیپلز پارٹی بھی وقتاً فوقتاً حاصل کیا کرتی ہے، اور یہ بھی کیا کرتی ہے۔ لاہور کے اندر بھی اس طرح کی پارٹیاں وجود میں آئیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی اکوموڈیٹ نہیں کر سکی اقتدار میں آنے کے بعد۔ اقتدار سے پہلے وہ کمپنیاں جو تھیں وہ اپنے کاروبار تو کرتی تھیں، لیکن ان کے لیے وہ اپنی طرف سے ایک فیوچر انویسٹمنٹ کیا کرتے تھے۔ ان سوشل میڈیا ٹیموں کے سربراہوں کا خیال تھا کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں آئے گی تو ہم تو پھر سیدھے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر لگیں گے۔ اب ظاہر ہے اتنی ساری ٹیمیں تھیں، وہ کسی ایک ڈاکٹر اسلان خالد کو ہی کیا جا سکتا تھا نا جی اکوموڈیٹ، تو باقی جو تھے وہ پھر مرسنریز ہو گئے، خلاف نہیں ہوئے، مرسنریز ہو گئے کہ جب بھی پی ٹی آئی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کی خدمات ہائر کر لی جاتی ہیں۔ موجودہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے اور جس کا آپ کچھ عکس بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ان کا اگر ان کے اندر دی گئی گالیوں کا اگر کنٹینٹ انالیسز کیا جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فرنٹ سے لیڈ جو کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ اردو سپیکنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں یہ اردو سپیکنگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کراچی کے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو کہ کینیڈا سے اس کی سپورٹ آ رہی ہے اور جو کہ کینیڈا سے اس کو بوسٹر مارتے ہیں یا اس کو سپریڈ کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایم کیو ایم کی لوگ جو جاتے تھے یہاں سے، وہ اس وقت ایم کیو ایم کی ٹیموں کے جو لوگ یہاں سے فرار ہوتے تھے تو وہ کینیڈا ہی جاتے تھے، تو کینیڈا والے وہ ایم کیو ایم سے، وہ ظاہر ہے جب تک وہ تھے ان کے ساتھ تھے، اب وہ مرسنریز ہیں، تو وہاں سے بیٹھ کے وہ ان کو، ان ٹرینڈز کو، ان گالیوں کو، اور جو پاکستان کے ادارے پہلے ان کے ٹارگٹ کے اوپر اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، جناب آصف علی زرداری، اور نواز شریف اور مریم نواز شریف، یہ 5 کریکٹر تھے جن کو ڈیمونائز کرنا ان کی پہلی اسائنمنٹ ہوتی تھی۔ ان کو کنڈیم کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو گالیاں بکنا، ان گالیوں کے ٹرینڈ بنانا، ان منڈی، اور اس طرح کا اپنا حجاب میں، یہ حجاب میں جو ہماری بہن عاصمہ شیرازی کے خلاف ٹرینڈ بنا تھا، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو اس وقت اس کے سارے سمٹمز جو تھے وہ کینیڈا کے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس وقت کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی جو اس کے سمٹمز ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں، جو آئی ڈیز ہیں، اگر آپ ان کا تھوڑا سا ٹیکنیکل انالیسز کریں تو وہ ہمیں بتایا گیا پروفیشنلز کی طرف سے کہ یہ بھی انہی ٹیموں کا کارنامہ ہے۔ 2 ٹیمیں ہیں پنجاب سے، اور ان کے اندر کسی نے بتایا کہ وہ گجرات سے بھی ایک ٹیم ہے اس میں، جو اس وقت پنجاب سے ہائر ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ جو کراچی کے اندر ان کی سوشل میڈیا ٹیم تھی اس کا تو خرچہ اٹھایا کرتے تھے، وہ مطلب کہ ایک صاحب اٹھایا کرتے تھے، اور ٹکر نہیں گا وہ بھائی دندان صاحب اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ خرچہ خود اٹھائے گا۔ وہ جو ڈھکن نہیں ہے، وہ جو ڈھکن لگاتا پھرتا ہے، وہ ڈھکن صاحب جو تھے وہ مطلب کہ فیس تھے، پیچھے یہ ٹیمیں ہوتی تھیں، تو ڈھکن صاحب جو ہیں وہ ڈونیشن ویشن بھی کھینچ لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ڈھکن صاحب جو تھے وہ جب یہ ٹیمیں ڈسمینٹل کی گئیں یا ڈسبینڈ کی گئیں، یا ان کو کہا گیا کہ جی اسائنمنٹ از اوور، یا انہوں نے دیکھ لیا کہ یار ہمیں تو کوئی انہوں نے اکوموڈیٹ ہی نہیں کیا، تو یہ سارا کچھ سلسلہ، تو پھر جناب جو ہے اس وقت پیسے کون دیتا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب کی جو ٹیم تھی وہ ڈاکٹر فرحان ورق، آپ کو یاد ہے نا کریکٹر تو ڈاکٹر فرحان ورق صاحب جو تھے وہ بھی خاموش ہو گئے اور پیچھے چلے گئے، کیونکہ پاکستان کے اندر
اپ کنٹری کی جو ٹیم تھی اس کو ادائیگی تو جہانگیر ترین کیا کرتے تھے، اور جب جہانگیر ترین کو ٹھڈے مار کے جوتے مار کے نکال دیا گیا پی ٹی آئی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ بھی نہیں کرتا. ان کے صاحبزادے جو علی ہیں، علی ترین جو ہیں، ان کے ذریعے کیا جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں کر رہے، تو پھر یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب 420 لاکھ تو بہت کم اماؤنٹ ہے نا. اور بھائی یہاں پہ گھٹیا سے گھٹیا ہیپی برتھ ڈے کا اپنا شناز کی ہیپی برتھ ڈے وہ جو چلتا ہے، یہ والا ٹرینڈ وہ 1 گھنٹے کا 1 لاکھ پلس چارج کرتے ہیں. تو یہ تو مسلسل چل رہے ہیں، تو یہ تو کروڑوں کی کسی نے ادائیگی کی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ یہ ادائیگیاں ساری اوورسیز کی طرف سے کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت زمینی حقائق سے سب سے زیادہ نا آگاہ جو اگر طبقہ کوئی ہے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہی ہیں، اور ان ٹیموں کو ادائیگیاں وہ کر رہے ہیں. اچھا، اور بار اور ویسے بھی بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں نا جن کا اظہار نہیں کیا گیا ہوا. اور ویسے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ باجی کی امریکہ میں جو جائیدادیں ہیں مشینوں کی جو کمائی ہے، وہ بھی تو کسی روز خرچ ہونی ہے نا. تو اب جب پتہ چل گیا ہے کہ لمحہ موجود کے اندر اس ملک میں کوئی حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ جو حکومت تھی اس کے تمام اتحادی جو ہیں اس سے الگ ہونے کا اشارہ دے چکے ہیں، جبکہ اس کے اپنے 33 سے زائد لوگ باقاعدہ میسج دے کے میڈیا پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کی موجودہ پالیسیوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو ہم جو ہیں وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے، یعنی کہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دیں گے. یعنی اس وقت جو بندہ مسلط کیا گیا تھا اس کے پاس ضروری جو ہوتی ہے ریکوائرڈ جو اکثریت ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت اس وقت تک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جب تک کہ یہ جو ہے یہ شخص، یہ مسلط شدہ گھٹیا شخص جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے لیتا اسمبلی سے. تو ایسی صورت کے اندر کھپ ڈالنی ہے اور رج کے ڈالنی ہے اور زور سے ڈالنی ہے. تو چونکہ وہ میڈیا کی پیدائش ہے اور میڈیا میں پیدا ہوا تھا اور میڈیا کے ذریعے اس نے اپنے مخالفین کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے، تو اس کا خیال ہے کہ میڈیا کے اندر فوری طور پہ ڈالرز جھونک دیے جائیں، ان کمپنیوں کو ہائر کر لیا جائے اور وہ کمپنیاں جو ہیں وہ ایک شور مچا دیں. اب اس شور کے اندر کس قدر پاور ہے آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیں. ہمیں یہ ولاگ کرنے کی نوبت نہ آتی اگر کوئی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں باقاعدہ، جو کہ مطلب کہ حامی نہیں ہیں ان کے، لیکن وہ ان کی پھیلائی ہوئی جعلی خبروں سے وہ یرکے نہ ہوتے. تو میں نے کہا یار ایک ولاگ کیا جائے اس حوالے سے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس وقت آپ کے اوپر یہ جو خائن اور بدبخت شخص ہے یہ پاکستان کے باہر سے کس طرح کے حملے کروا رہا ہے. یہ اس بات کا عین امکان ہے کہ اس نے بھارت میں موجود کچھ ٹیموں کی جو ہے وہ خدمات حاصل کی ہوں، جس طرح اس کے منہ سے کل بھارت کی تعریف نکلی ہے اور جس طرح اس نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. مودی کے یار دوسرے ہوتے ہیں، یہ بدبخت خائن جو ہے اس کے منہ سے اگر بھارت کی تعریف نکلتی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لاشعور میں کچھ اور تھا. یہ میرا خدشہ ہے. اس نے بھارت کے سوشل میڈیا کے جو مینوپولیٹر ہیں ان کی خدمات حاصل کی ہیں، اور اس وقت ادھر سے بھی یہ اٹیک آ رہا ہے. جو لوگ اس شعبے کے اینالسٹ ہیں وہ ان کا کنٹینٹ انالیسس کریں، ان آئی ڈیز کو دیکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر قربان جاؤں وہ جو بڑے ہمارا مطلب فواد چودھری نے کمال کا کیا کہ اس نے وہ 2-4 وہ گل بخاری اور ان کی جنہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا تھا کچھ اس طرح کی حرکتوں کو، اس کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھیں یہ اینٹی پاکستان لوگ جو ہیں وہ کس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں. فواد چودھری وہ یار جس کا تم نے بات کی ہے نا اس کا باپ بھی جرنیل تھا اور اس کا سسر بھی جرنیل تھا، ٹھیک ہے. اور جب آپ جو ہے وہ پاک پتن میں اپنے نہال میں آ کے پھٹی ہوئی نکر پہن کے باہر نکلا کرتے تھے ننگے پاؤں گرمیوں کی دوپہر میں کھیلنے کے لیے، تو اس وقت وہ اس ملک کے اندر جرنیلی کو لات مار کے گھر چلا گیا تھا کہ میں نے بھٹو کا تختہ الٹنے اور پھانسی دینے کے اندر حصہ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. وہ اتنے اصول پرست باپ کی بیٹی ہے تو آپ اس کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو، ٹھیک ہے. انجام آپ کا اچھا نہیں ہے اس دفعہ.
زرداری صاحب اور نواز شریف دونوں کی طرف سے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی، اور اب جس ٹی وی چینل نے آپ کو رکھا نا، اس کے بعد دھرنا میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اب تم بھاگو بھاگو، اس کے باہر جا کے دھرنا دیں گے، باقاعدہ اس ٹی وی چینل کے باہر جا کے احتجاج کریں گے، اس کی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کریں گے، جو تمہیں اس دفعہ ملازمت دے گا، اور بھائی سمیت انشاءاللہ، جو آپ کے بھائی ہیں نا جن کو آپ نے اپوائنٹ کروایا ہے، ہاں، ان سمیت انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اب آپ کا جواب دینے کا وقت ہے، اب آپ کا ریٹرن دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نو کانفیڈنس ہوتی ہے یا آخر میں کوئی فون آ جاتا ہے، میرا نہیں خیال آئے گا، لیکن اگر آ بھی گیا تو آپ اپنی کریڈیبلٹی، آپ اپنی شخصیت، آپ اپنا وجود لوز کر چکے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ ہے جی اس وقت ان کی صفوں کے اندر جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، تو میں نے کہا اس کھلبلی کے پیچھے جو ہے وہ ہلی ولی ہے، اور ہلی ولی کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ پاکستان کے جو ہیں ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے جو پاکستان کی جغرافیائی سلامتی کے خلاف ہیں، اور ان کے منہ سے اب نکل گیا ہے کہ جو ہے وہ بھارت کی تعریف جو نکل گئی ہے، اس کا پس منظر یہ تھا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔